बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने एडहॉक जजेस के ऊपर जो अपडेट हुई है वो आपके सामने रखते हैं। 4 एडहॉक जजेस जो लगाने का काजी साहब ने और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है। वजह आपको पता है, वजह सिर्फ इतनी है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को बदल डालना है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को बदल डालने की जब मैं आपको बात बताता हूं तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइम नतीजा 8-5 था। 4 और जजेस लाके, क्योंकि उन 8 में से तो जजेस नहीं टूटे, तो अब 4 नए जजेस अपॉइंट करने हैं ताकि ये मुकाबला 8-5 की बजाय 8-9 का हो जाए कम अज कम। और जब एक तरफ 9 होंगे तो फिर एक आध जज, 2 जज और तोड़ने में भी आसानी हो सकती है, ये बता के कि देखें जीत तो हम पहले ही रहे हैं, आप भी साथ आ जाएं। आपके उस तरफ फैसला देने का क्या फ़ायदा, तो फिर मुमकिन है एक आध जज और भी उधर से खींचने में कामयाब हो जाएं। अच्छा जी, अब इस केस में अपडेट ये है कि इन 4 में से 2 जजेस ने माजरत कर ली है। जी हाँ, इन 4 में से 2 जजेस ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम इस सारे गंदे काम का हिस्सा नहीं बन सकते। जाहिर है लिख कर तो वो ये नहीं कह सकते, लिख कर तो उन्होंने अमूमी वजूहात दी हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो कुछ किया जा रहा है, मतलब कि अब आखिरकार काजी फाइज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला आवर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदलने की पूरी कोशिश है कि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। वहाँ पर ऐसे जजेस जो कानून और इंसाफ के साथ खड़े होना चाहते हैं उनको अकलियत में कर दो, अक्सरियत अपनी हैंड पिक ले आओ और फिर मर्जी के फैसले लो। मैंने कल भी आपको बताया कि उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला मखसूस नशस्तों का है। वो कई तरह से रोका जा सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उन पर दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन जजेस के ऊपर बात करें जिन्होंने जवाब दे दिया है। वो 2 जजेस हैं जिनके हम भी शुक्रगुजार हैं कि इस गंदे काम में पढ़ने से उन्होंने इनकार किया है। जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस बनने से इनकार किया है। लेकिन एक जवान है जिन्होंने इकरार किया है, जस्टिस तारिक मसूद। जी हाँ, पहले भी वो कोई मेहरबानियां करके नहीं गए। जब आए थे, जब थे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जज थे, प्यूनी जज थे, मतलब कि काजी फाइज ईसा साहब के बाद सीनियर तरीन जज वो थे। शुक्र अल्लाह का ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन गए, पहले रिटायर हो गए, वरना फिर उनके ज़माने में क्या कुछ होता वो आप सोच भी नहीं सकते। काजी साहब से भी अगले लेवल का काम डालते वो। बहरहाल जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा है कि जनाब इस गंदे काम के लिए मेरी सर्विसेज मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा कोई गंदा काम करवाना है तो हुक्म फरमाएं, उसके लिए भी हम सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो जस्टिस तारिक मसूद साहब आने को तैयार हैं जी। और उसके अलावा जो चौथे जज हैं उनके बारे में देखेंगे, अभी इतला नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल तारिक मसूद साहब ने हाँ की है, बाकिर साहब ने और मशीर आलम साहब ने इनकार किया है। अब इसमें बड़ा मज़े का एनालिसिस हो रहा है। इसमें इमरान वसीम साहब ने एक बड़ा मज़े का एनालिसिस किया है। इन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी तखरीबकारी सोशल मीडिया वालों की है। जी हाँ, अब इस वक्त नून लीग रजीम और उनके हामी जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पता है चौधरी साहब को भी सोशल मीडिया पर गुस्सा है और ये ट्वीट भी इमरान वसीम साहब सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं। मतलब और कोई मीडियम उनके पास भी नहीं है। ये जो वो बात कर रहे हैं ये भी ट्वीट करके कर रहे हैं, मतलब वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और असल में सोशल मीडिया भी झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे? इमरान वसीम साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इससे पहले जस्टिस जलानी ने जो कमीशन से माजरत की थी, आपको याद होगा 6 जजेस के ख़त लिखने के ऊपर यक रुकनी कमीशन काजी फाइज ईसा साहब ने बनाने का फैसला किया था और उसमें जस्टिस तसद्दुक़ जलानी को नॉमिनेट किया था। उन्होंने इनकार कर दिया था। उससे पहले ही काजी साहब ने झूठ बोल दिया था। जी हाँ, मुल्क के सिटिंग चीफ जस्टिस ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था जस्टिस तसद्दुक़ जलानी के ऊपर कि उन्होंने ये इनकार सोशल मीडिया की वजह से किया।
بعد میں جسٹس تصدق جیلانی نے واضح طور پر لکھ کر اس چیز سے انکار کیا اور کہا کہ کسی پریشر کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ ایک رکنی جو آپ کمیشن بنا رہے ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ ایک ریٹائرڈ جج سرونگ ججز کے جو خدشات ہیں ان کو نہ سن سکتا ہے، نہ اس پر انصاف دے سکتا ہے، اور یہ عدلیہ کی عظمت، عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے وقار کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی کمیشن بنایا جائے۔ اس لیے اس کے جو ٹی او آرز ہیں، اس کمیشن کے جو بنانے کا طریقہ ہے، یہ سب میرے خیال میں قانونی نہیں ہے، اس لیے میں اس کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو پہلے قاضی صاحب نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں آئے، اور اب عمران وسیم صاحب بھی قاضی صاحب کا پھیلایا ہوا جھوٹ خود پروپیگنڈے کے طور پر اسی سوشل میڈیا کے ایک ٹول ٹویٹر، جس کو پاکستان میں بین کیا ہوا ہے، اس کو وی پی این لگا کر پھیلا رہے ہیں، اور جو اپنا تمام تبرہ ہے وہ عام پاکستانیوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو خود کر رہے ہیں، اصل میں خود جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور وہی الزام دوسرے پاکستانیوں پہ دے رہے ہیں جو خود کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ 2-3 ججز نہیں آئے۔ اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر 3-4 لیول ہوتے ہیں کسی بھی جرم کو روکنے کے۔ پہلا لیول تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا، ایک دن میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو میں اللہ کے ڈر سے باز آ جاؤں۔ یہ تو پہلی ڈیٹرنس ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ دوسری ڈیٹرنس کیا ہوتی ہے کہ میں یہ برا کام کروں گا، یہ غیر قانونی کام ہے، ایک دن میری پکڑائی ہوگی، ایک دن انصاف ہوگا، میں کسی قانون کے کٹہرے میں آؤں گا، مجھے جیل جانا پڑے گا، مجھے سزا ہوگی۔ یہ دوسری ڈیٹرنس کی لیول ہوتی ہے۔ اب جس نے پاکستان میں جو برے کام کرتے ہیں وہ تو اللہ سے ڈرنا کیا، اللہ کا نام لے کے برا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شریف خاندان کو، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیجئے، جب واردات لمبی ڈالنی ہوتی ہے تو مذہبی قسم کی ٹوپی لے کر آ جاتے ہیں اور لمبی واردات ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا نام لے کر یہاں پر واردات سے آغاز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے یہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نام سے ماشاءاللہ واردات کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی ڈیٹرنس تو ان کی ختم ہو گئی۔ دوسری ڈیٹرنس جو ہے وہ ہے لا آف دا لینڈ۔ وہ پاکستان میں آپ کو پتا اشرافیہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ جنا لچا اونا اچا، جو برا کام کرے گا اس کو اتنا نوازا جائے گا، تو دوسری ڈیٹرنس بھی ختم ہو گئی۔ تو پھر ایک ہی ڈیٹرنس باقی رہ جاتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، اور وہ ہے ان کی سوشل بائیکاٹ، یا سوسائٹی کے اندر ان کا جو احترام یا سوسائٹی کی جو اپریسیشن ہے وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے، تاکہ وہ بڑے باعزت بن کے بھی سوسائٹی میں نہ پھیلیں، اور غلط کو غلط سوسائٹی کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ اب پاکستان میں یہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہمارے والدین کی جنریشن تھی انہوں نے آپ جناب کے اندر کام ڈالا، یہ ساری چوری چکاریاں جو تھیں یہ ہو رہی تھیں، اور اخباروں کے اندر اچھے اچھے اداریے اور کالم لکھے جاتے تھے۔ عام آدمی کے پاس زبان نہیں تھی، کوئی سوشل میڈیا کوئی ٹول نہیں تھا، صرف اشرافیہ اور لکھاری، اور اس کے اوپر بھی ایڈیٹرز کا، اور ایڈیٹر کے اوپر ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کا قبضہ تھا، اور جو وہ اپروو کرتے تھے وہی لکھا جاتا تھا۔ جس کو وہ بدتمیزی ذرا سی زیادہ تنقید کر دیں تو وہ بدتمیزی ہوتی تھی۔ اور جو اس وقت کے شعلہ بیان تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو کچھ بزرگ جرنلسٹ بھی نظر آئیں گے جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ذرا تھوڑے سے جدت پسند ہوں گے، ان کی طبیعت کے اندر تشنگی ہوگی، اٹیکنگ ہوں گے، اور وہ اپنے وقت کے انقلابی ہوں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت نپی تلی لائنیں ان کو دی جاتی تھیں، ان کے اندر رہ کے وہ جو ہے وہ لاٹھی جنگ کرتے تھے۔ لیکن پھر سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا پہ عام عوام آ گئی۔ عام عوام اب وہ بات کرتی ہے سوشل میڈیا پہ جو تھڑے پہ ہوتی ہے، جو چوک پہ ہوتی ہے، جو بازار میں ہوتی ہے، اور وہی اصل حقیقت ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، جو ڈرائنگ روموں کے اندر ہوتی ہے، اشرافیہ سے لے کے ایک غریب محلے کے چوک پر کھڑے ہوئے لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اشرافیہ اور باتیں کرے گی، موسم کی بات کرے گی، نئے فروٹس کی بات کرے گی، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان پہ بات کرے گی، یا کاروباری تبدیلیوں پہ بات کرے گی، اور چوک میں کھڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی نالی کے اندر سے اٹھتے ہوئے گندے طفن زدہ پانی کی بات کریں گے، وہ بچوں کو ہونے والی بیماریاں اور دوائی نہ ہونے کی بات کریں گے، وہ بجلی کے بلوں کی بات کریں گے، وہ حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں کی بات کریں گے۔ ظاہر ہے وہ بدتمیز لگیں گے، ظاہر ہے ان کی باتیں تشنگی ہوں گی۔ تو کہنے کی بات میری یہ ہے
کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو ساری بات کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا بدتمیز ہے، یہ اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا نے پہلی دفعہ زبان استعمال کرنی شروع کی عوام نے سوشل میڈیا کے تھرو. تو اب عمران وسیم صاحب کو، حالانکہ جو جسٹس جیلانی تھے وہ تو اپنی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے تھے، کیا تھیں وہ میں نے بتا دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اور یہ ججز بھی. تو پھر تو یہ بڑا اچھا کام نہیں ہے کہ برے کام سے روکنے کے لیے کم از کم، جس کو آپ بدتمیزی کہہ رہے ہیں، اب کسی نے ان ججز کو کوئی گندی گالی نہیں دی، کسی نے ان ججز کی شان میں کوئی گھٹیا یا ان کی فیملی کے بارے میں یا ان کے بارے میں کوئی گھٹیا بات نہیں کی. اگر ہے تو سامنے لائیے. سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کے خلاف ہو رہا ہے، یہ آئین کے خلاف ہو رہا ہے، یہ پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ پارٹی پہ پابندی لگانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے. اب بتائیے اگر اس تنقید کی وجہ سے ان دو ججز نے انکار کیا تو پھر اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بدتمیزی نہیں ہے، پھر تو یہی تمیز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پبلک کو یہ کام اور کرنا چاہیے. پبلک آواز اٹھائے گی تو چلے، اللہ کا ڈر تو ہے نہیں، قانون کی ڈیٹرنس تو ہے نہیں، تو کم از کم عوام کے کہے ہوئے باتوں سے ڈر کے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر آج سوشل میڈیا کا شور نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے واقعی جسٹس باقر اور جسٹس مشیر سامنے آتے اور ان کا ہاتھ بٹاتے، اور کتنے سارے لوگ ان کے ہم پلہ ہوتے اور اس ظلم کے اندر اپنا حصہ ڈالتے. تو پھر تو سوشل میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک توجیہ اس میں پیش کی گئی کہ جی بہت کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے، اور صرف اشرافیہ اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کا حق نہیں کہ ان کے کیسز سنے جائیں، عام غریب لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں، اور یہ 4 ججز آ کر ان کیسز کو سنیں گے، یہ عمران وسیم صاحب کا کہنا ہے. تو عمران وسیم صاحب کو کوئی جھنجھوڑ کے یاد کروا دے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب مہینوں تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا اور جو خالی سیٹیں تھیں سپریم کورٹ میں وہ پر نہیں کی، تو اس ٹائم عمران وسیم صاحب لگتا ہے کہ بے موسم ستو پی کے سو رہے تھے، قاضی صاحب بھی ستو پی کے سو رہے تھے. ان کو وہ غریب یاد نہیں آئے اور ان کے التوا میں پڑے ہوئے مقدمے تب یاد نہیں آئے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے. اب بنو کینٹ کے اندر خود کا حملہ ہوا ہے جس میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور ہمارے 8 سے 10 بہادر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، شہید ہوئے ہیں. یہ جو شہید ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارا فخر ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مائیں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو ایسے قربان کرتی ہیں. اس کے لیے ان بیٹوں کی تو ستائش بنتی ہے، ان کے لیے تو ہمارا خراج تحسین ہے، ان کی ماؤں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سوال بھی ہے ان پالیسی میکرز کے اوپر کہ پالیسی میکنگ کو فوری طور پر کریکٹ کیا جائے، کریکٹیو میجرز لیے جائیں. یہ بڑے انمول بیٹے ہیں، ان کی شہادتیں نہیں ہونی چاہیے. ہر دوسرے دن ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے. یہ جو انٹرنل بندر بانٹ ہے اس میں سے نکل کر جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ فورم ہیں، ان کو سیاست پر فوکس کرنے کی بجائے یہ دہشت گردی کے ناسور اور جو انٹرنیشنل حالات اور پاکستان کو چیلنجز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور یہ جانے والی جانوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان صاحب کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے 12 مقدمات میں. رات گئے یہ کیس سنا گیا، اجلت میں کیس سنا گیا. کوئی پاکستان تحریک انصاف سے وہاں پر لیڈران موجود نہیں تھے، اور صرف 2 وکیل وہاں پر موجود تھے، شاید عثمان گل اور اظہر صدیق صاحب، جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی. اس کے اندر عمران خان کا 10 روزہ ریمانڈ دیا ہے 12 مقدمات کے اندر. چلیں یہ تو اچھا کیا جج نے کہ اکٹھے 12 مقدمات، میرے خیال میں تو اور بھی اکٹھے کر لینے چاہیے تھے، کیونکہ عمران خان پر تو سینکڑوں میں مقدمات ہوئے، تو وہ 12 کی بجائے کوئی 24 25 50 مقدموں میں ایک ہی دفعہ ریمانڈ دے دینا تھا تاکہ یہ ریمانڈ والا کجیہ تو ختم ہو. میرا خیال 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ دہشت گردی میں کتنا ریمانڈ دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو فوجداری کے مقدمات ہیں اس میں 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے، ایک ہی دفعہ دے کے تو اس کام کو ختم کر دیں. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا. بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. رانا صاحب نے کچھ بھی آپ کی امیجینیشن کے لیے چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے. رانا صاحب نے کہا ہے کہ اس بات میں اب کیا لینا دینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، رونا پٹنا کس چیز کا، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں آپ کے تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں پر ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آج کا اصول مائٹ از رائٹ ہے، جس کے پاس طاقت ہے
وہی درست ہے. ہمارے پاس طاقت ہے, جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے, اور جب آپ کے پاس طاقت آئے تو جو کچھ آپ کے پاس ہو سکے آپ کریں, یا آج بھی آگے سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. مطلب رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, آج تمام سسٹم کو ہم نے بائی آؤٹ کیا ہوا ہے, اور آج ہم جو ظلم ان عورتوں پہ کر رہے ہیں, جو ظلم بھی ہم پاکستان کی عوام پر کر رہے ہیں, سسٹم پر کر رہے ہیں, سپریم کورٹ توڑیں جوڑیں, ججز کی تعداد 19 کریں, 15 رکھیں, ووٹ ادھر سے ادھر لے کر جائیں, لوٹیں الیکشن, جو مرضی کریں, لوگوں کو شہید کریں, اٹھائیں, مائٹ از رائٹ ہے, یہ اصل بات تھی. اچھا کیا رانا ثناء اللہ نے سچ بول دیا. بہت سارے لوگ اس کو میٹھی گولی کے ساتھ, بہت سارے تجزیہ نگار جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے تھے. رانا ثناء اللہ نے کھل کے بات کر دی کہ ہم اصل میں مائٹ از رائٹ انگریزی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ظاہر ہے وہ بھی اردو کی بات ہے. پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بدماش, ہم کریں گے بدماشی, آپ سے آگے سے جو ہوتا ہے وہ آپ کر لیں. تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے فرعون آئے اور ان کا جو سورج ہے وہ غروب ہو گیا. آپ کا تو طلوع ہوتے ہی غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے جتنا ظلم کرنا تھا وہ کر بھی لیا اور لوگوں نے سہ بھی لیا. بہت تھوڑا وقت ہے, آپ زور مار لیں, یہ آپ کی مائٹ اور آپ کا رائٹ, یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ عوام آپ کو اس کا جواب دیں گے. پہلے بھی 8 فروری کو دے چکے ہیں, اور ایسا جواب دیں گے کہ نہ کبھی آپ کی مائٹ رہے گی, نہ آپ کا کبھی رائٹ رہے گا. تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے. جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ آپ کر چکے, میں آپ کو یہ بتاؤں. اب آپ آخری آپ کے جو ہے وہ آپ کے سارے ظلم کی آخری ایپیسوڈ چل رہی ہے, وہ دیکھتے ہیں کتنی لمبی ہوتی ہے, لیکن اتنی لمبی اب وہ ہوگی نہیں انشاءاللہ, بہت جلد آپ سے جان چھوٹنے والی ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیوں کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں جب یہ سوال پوچھا گیا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, تو پہلے تو امریکہ کہتا تھا یہ پاکستان اور ان کی عدالتوں کا معاملہ ہے, اور جرنلسٹ رائن گرم نے جب یہ کہا کہ ابھی بھی آپ یہی کہیں گے, تو اس پر امریکہ کا رد عمل تھا کہ نہیں, اب معاملہ تھوڑا آگے نکل رہا ہے, ہمیں اس پر تشویش ہے. دیکھتے ہیں بہرحال اس کے اوپر کیا رد عمل جو ہے وہ امریکہ دیتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ صنم جاوید کے بارے میں ہے. صنم جاوید کو کے پی ہاؤس شفٹ کر دیا گیا ہے, اور ان کو تاکہ جمعرات تک کوئی گرفتار نہ کرے. اور صنم جاوید کو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں کے پی ہاؤس یا کے پی میں شفٹ کر دیا جاتا. وہ بڑی مضحکہ خیز سی سچویشن تھی, اور وہاں پر لوگوں کو بلایا گیا, ڈفرینٹ لوگوں کو, اور چیمبر کے اندر پھر پولیس آئی, اور پھر ویڈیو بھی بن رہی تھی, پولیس نے ویڈیو بھی بننے دی, بات چیت بھی ہو رہی تھی. پھر کوئی ریمانڈ نہیں تھا, کوئی ریمانڈ کہہ رہا ہوں سوری, کوئی کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا وارنٹ نہیں تھا, کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کوئی کاغذ نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی صنم جاوید کو گرفتار کرنے کی. اس کے باوجود انہیں وہاں سے گرفتار کروا دیا گیا. اور خیر, ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی تجزیہ دے چکا ہوں کہ جمعرات تک وہ وہاں رہیں گی. کافی ظلم انہوں نے برداشت کیا, بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ان کو مزید گرفتار نہیں کیا جائے گا. جمعرات کو اور تاریخ پڑے گی, شاید مقدمہ ختم ہو جائے, نہیں تو تاریخ پڑے گی. انشاءاللہ اب صنم جاوید کو مزید گرفتار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جو ظلم کرنا تھا وہ ہو چکا. عدلیہ اب اس میں انصاف بھی دے گی, اور دوسرے معاملات بھی جو ہیں وہ اب ان کا دھیان کسی اور معاملے کی طرف چلا گیا ہے, تو اب ان کی مزید انشاءاللہ گرفتاری جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ہوگی. اچھا, اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ وہ جو 4 ججز کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جاتے جاتے میں نے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے, خاموش نہیں رہنا. یہ 2 ججز نے اگر انکار کیا ہے تو آپ کے اعتراض کرنے پر آپ نے بھرپور اعتراض کرنا ہے, بھرپور آواز اٹھانی ہے, تاکہ اس غلط کام میں کوئی اور شامل نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.